अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, तकरीबन 2 साल से जारी गजा जंग में एक अहम मोड़ आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के ज़्यादातर निकात हमास ने कबूल कर लिए हैं, लेकिन कुछ शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए हैं। इस पेशरफ्त के बाद न सिर्फ जंगबंदी की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि फ़लस्तीन मसले के तवील मुद्दती हल की राह भी खुलती दिखाई दे रही है। हमास ने तमाम इसराइली यरगमालियों की वापसी पर आमादगी, गजा का इंतज़ाम आज़ाद टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी बॉडी को देने की हिमायत की है, लेकिन इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होने से पहले गैर मुसल्लह न होने पर इसरार है। 72 घंटों में यरगमालियों की रिहाई की शर्त को गैर हकीकत पसंदाना करार दिया और टोनी ब्लेयर के मुजव्वज़ा किरदार को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमास के मुस्बत जवाब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन में जंगबंदी के करीब हैं। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी आवाम के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को फौरी तौर पर बमबारी रोकने का कहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक अगरचे मजमूई तौर पर हमलों में कमी आई है, लेकिन जनूबी गजा में ड्रोन हमले से 2 बच्चे जाँ बहक और कई जख्मी हुए। सवाल यह है कि क्या तवील जंग के बाद बिलाखिर एक सियासी हल का दरवाज़ा खुल सकता है? इसी पर बात करेंगे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, जो कि लंदन से हमें ज्वाइन करें, फ़खर दुरानी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मज़हर अब्बास साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या तवील जंग के बाद बिलाखिर एक सियासी हल का दरवाज़ा खुल सकता है? देखिए, मेरी तो अभी भी शुकूक व शुबहात हैं इसके ऊपर, और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है। एक तो ये कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है हमास के लिए। ये ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा तो प्रेशर उन्हीं पर है, और एक उनका शक ये है कि अगर वो यरगमालियों को छोड़ देते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि इज़राइल जो है वो ऑनर करेगा इस एकॉर्ड को, जो कि हमने माजी में देखा है और अब हालिया तारीख में भी देखा है कि इज़राइल ने, चाहे वो यूएन का रेजोल्यूशन हो या कुछ हो, इज़राइल के अटैक्स जारी रहे और अब भी जारी रहेंगे। एकॉर्ड हो भी जाता है तो ये बड़ी तल्ख सी बात है कि कब्रिस्तान में आप पीस एकॉर्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गाज़ा को तो आपने कब्रिस्तान बना दिया है, जहां 65,000 से 70,000 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। आमतौर पे कब्रिस्तान में गोरकन ही होता है जो कब्रों को दफनाता है, और उसके ऊपर हम कोई एकॉर्ड कर लें, कोई पीस एकॉर्ड कर लें, ज़ाहिर है और लोगों को बचाने की बात है। उसमें जो हमास ने जवाब दिया है, मुझे पूरी तरीके से, ख़ास तौर पे उनके जो ये है कि गैर मुसल्लह उस वक्त तक ना हो, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है उस एप्रीहेंशंस को कि अगर हमास अपने आप को गैर मुसल्लह कर दे तो इसकी क्या गारंटी है कि इज़राइल अटैक नहीं करेगा। दूसरे उन्होंने ये भी बात किया है कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उसके बाद इज़राइली इंटेलिजेंस जो है, जिस तरह माजी में भी हमने देखा है कि दुनिया के दीगर इलाकों में चुन चुन के उनके लोगों को नहीं मारेगी। ये जो गारंटर्स हैं, ये असल क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर है। जैसे टोनी ब्लेयर के हवाले से बात की है, टोनी ब्लेयर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पोस्ट इराक वॉर और इवन प्री इराक वॉर जो है वो हमें नज़र आता है। मुझे नहीं पता कि टोनी ब्लेयर को क्यों पिक किया गया है इस कमेटी में। उसमें डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, समझ में आता है कि ये इनिशिएटिव उन्हीं का है और उन्हीं ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है। देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो और दीगर जो ममालिक हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे नज़दीक बहुत जल्दी शहबाज शरीफ साहब ने, जब ये एकॉर्ड का ऐलान किया गया था, बहुत जल्दबाजी की शहबाज शरीफ साहब ने एकदम उसको अपलॉड करने की, उसका खैर मकदम करने की। थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि असल में तो रद्द-ए-अमल पहला हमास का ही आना था, क्योंकि उन्हीं वो बुनियादी इसमें उनका किरदार है। लेकिन एक उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक बातचीत का दरवाज़ा ज़रूर खुले। ऐसा ना हो कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कहा था कि हमास के लिए चॉइस नहीं है, या तो वो इस एकॉर्ड को माने और या फिर वो मज़ीद तबाही के लिए तैयार हो जाएं। देखना ये कि हमास ने मजमूई तौर पे तो इस एकॉर्ड को वेलकम भी किया है और चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात की है, लेकिन क्या इसके बाद उनकी जो कुछ शराइत हैं वो उस पर बातचीत होगी नहीं होगी? मेरा ख्याल होनी चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए हमास को भी। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इज़राइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है
اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ بالکل بلائنڈلی جو ہے اس چیز پر مان لیا جائے. گارنٹرز کی موجودگی میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خود اس پر حماس کے اس کے اوپر آگے کیا بات کرتی ہے، پھر اسرائیل کا کیا رد عمل آتا ہے، نیتن یاہو کا کیا رد عمل آتا ہے. لیکن ایک امید رکھنی چاہیے کہ چیز آگے بڑھے گی، اور آگے بڑھنے سے ہی راستے نکلتے ہیں. لیکن یعنی میرے اس کا نقطۂ مطلب نظر آپ سے زیادہ پر کافی امید کافی نہیں ہیں اس ڈیولپمنٹ کو لے کر؟ کافی دیکھیں، ڈیولپمنٹ تو ہے، یہ ظاہر ہے ایک کسی نہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بریک تھرو بھی ہے. بریک تھرو تو نہیں، لیکن ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہوا ہے. ایک ریئیکشن آیا ہے ایک پارٹی کا، اور اس نے اپنی باقی چیزوں کو مانتے ہوئے، ویلکم کرتے ہوئے، کچھ چیزوں پر اپنی جو ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو ان تحفظات کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور جب آپ کوئی ڈیل کرنے جاتے ہیں، کوئی ایکارڈ کرنے جاتے ہیں، تو ایک دم بلائنڈلی کسی چیز پر دستخط نہیں کرتے. آپ بہت سی چیزوں کی کلیئرٹی چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے حماس کا جو موقف ہے وہ بہت نپاتلا ہے، اور صحیح. اس موقف کو سے راستے نکل سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں. سید محمد علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہی سوال کہ کیا طویل جنگ کے بعد بالآخر ایک سیاسی حل کا دروازہ کھلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شارٹ جواب تو یہ ہے کہ دروازہ تو سیاسی حل کا کھل گیا ہے، لیکن کیا آپ منزل تک پہنچیں گے؟ جس طرح ابھی مظہر صاحب نے بہت حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا، میں اس سے متفق ہوں. دیکھیں، اس وقت یہ جو پروسیس ہے، اس کے 4 ایسپیکٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ ایک انکلوسیو جامعہ گلوبل کوششیں جاری ہیں، جس میں ویسٹرن پاورز بھی شریک ہیں، جس میں اسرائیل بھی شریک ہے، جس میں مسلم اور عرب ممالک بھی شریک ہیں، اور اب حماس نے بھی اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات، سفارتی کوشش جو ہے ایک انکلوسیو جامعہ انداز میں جاری ہے، جو کہ پازیٹیو بات ہے، اور پاکستان نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے، اچھی بات ہے. دوسری بات جو ہے، اس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ چاہے ویسٹرن پاورز ہوں، چاہے اسرائیل ہو، چاہے حماس ہو، چاہے مسلم دنیا ہو، ان کا کامن انٹرسٹ اس وقت انیشیل کامنٹ کی بیسس پہ یہ لگتا ہے کہ وہ جنگ بندی میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ دوسرا پازیٹیو ہے. اچھا، لیکن اس جنگ بندی کے دیرپا ہونے، یا اس کے لیے ان چاروں کے جو انٹرسٹس ہیں یا جو ان کی کنڈیشنز ہیں، کیا اس میں کنورجنس ہے یا نہیں؟ اس لیے میں مظہر صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ 2 پازیٹیوز تو ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں اور سارے چاہتے ہیں، لیکن اپنی ٹرمز پہ چاہتے ہیں. اب چاروں کی جو ٹرمز ہیں، ویسٹرن پاورز کی، اسرائیل کی، حماس کی اور مسلم اور عرب دنیا کی، کیا اس میں کنورجنس ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں کنورجنس کے مقابلے میں 2 چیزیں جو ہیں حماس کی طرف سے پازیٹیو آئی ہیں، جو کہ ایک پلیزنٹ میں سمجھتا ہوں سرپرائز ہے. انہوں نے جو اطلاعات شیئر کی گئی ہیں، اس کے مطابق جو سیاسی ارینجمنٹ ہے ٹیکنوکریٹس کے اوپر مبنی، اس کے اوپر آمادگی ظاہر کی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے بہت بڑا کنسیشن ہے، کیونکہ حماس اپنے آپ کو فلسطین کے اندر ایک متحرک کے ساتھ ساتھ ایک اہم سیاسی قوت بھی سمجھتی ہے. تو اگر وہ اپنے سیاسی مینڈیٹس کے بیونڈ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ میں آمادگی ظاہر کر رہی ہے، تو یہ بہت بڑا اس کی طرف سے کنسیشن ہے. ملٹری سے زیادہ بڑا کنسیشن پولیٹیکل کنسیشن ہے. اور چوتھی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے پازیٹیو، یہ کہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے، اس میں بھی انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ اس کے حوالے سے بھی مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ 4 پازیٹیوز ہیں. اب ڈائیورجنسز جو ہیں وہ 2 ہیں بنیادی طور پہ. ایک ڈائیورجنس یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈس آرممنٹ پہ ابھی انہوں نے انیشل کامنٹ میں بات کرنے میں انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا ہے. ڈس آرممنٹ یعنی کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے یا پھینک دیں گے. اور پازیٹیو اس میں بھی یہ ہے کہ اس کی بیسس پہ مذاکرات اسرائیل اور امریکہ نے ختم کرنے یا دوبارہ جنگ جاری رکھنے کا اندیا نہیں دیا ہے. اس کا مطلب ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ فوری طور پر حماس کا ہتھیار نہ پھینکنا جو ہے ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. اور آخری جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک پاسبل وجہ بن سکتا ہے اس کے ناکامی کی، وہ یہ ہے
کہ امریکہ ہو، مغربی طاقتیں ہوں، مسلم اور عرب ممالک ہوں یا حماس ہوں، ان میں سے کوئی سٹیک ہولڈر یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اسرائیل کو دوبارہ جارحیت سے باز رکھ سکے۔ اسرائیل کے بیہیویئر کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا حماس یا مسلم دنیا ان کو ٹرمپ صاحب اشور بھی کر دیں کہ جناب جنگ بندی ہو جائے گی؟ تو اسی احتمال کے تحت وہ ڈس آرمامنٹ میں ریلکٹنٹ ہیں۔ اور آخری بات میں تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بتاتا چلوں جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق۔ دیکھیے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا، جو فورن ملٹری آکوپیشن کے اندر جو ٹیریٹری ہوتی ہے اس کے لوگوں کو آرمڈ ریزسٹنس کا رائٹ عالمی قانون دیتا ہے۔ اگر حماس اس عالمی قانون کے حق سے کہ فورن ملٹری آکوپیشن کے تحت جو ہمیں رائٹ آف فریڈم ہے تھرو آرم ریزسٹنس، اس سے میں دستبردار ہوتے ہیں، تو کل کو یہ، اور پاکستان جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو کل کو یہ آرگومنٹ ہمارے خلاف بھارت جنیوا میں UN میں اٹھا سکتا ہے کہ وہاں پہ تو آپ حماس سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا رائٹ آف آرم ریزسٹنس اگینسٹ فورن ملٹری آکوپیشن نہیں ہے، تو کشمیر میں آپ رائٹ آف آرم ریزسٹنس اور مجاہدین یا کشمیری حریت پسندوں کی سپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ تو انٹرنیشنل لا کے مطابق اگین ٹو ری انفورس دا فرام اندر پرسپیکٹو، مظہر صاحب نے بہت دو باتیں امپورٹنٹ کی ہیں، اس سے میں کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں کہ ایک تو ہمیں محتاط ہونا چاہیے، بہت عجلت میں کوئی پوزیشن نہیں لینی چاہیے، اور امریکہ کے ساتھ ساتھ مسلم اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ایز اے لیڈنگ مسلم پاور۔ لیکن فوری طور پر اس پہ ریئیکٹ کرنا، مبارکباد دینا، یا فوراً اپنے آپ کو، جس طرح کل وزیر خارجہ صاحب اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے تھے، وہ میرا خیال ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھاٹ تھرو نہیں تھا یہ معاملہ۔ اگر ٹرمپ صاحب نے نتن یاہو کے کہنے پہ کچھ ڈاکومنٹ چینج بھی کیا ہے تو کیا انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ میں نتن یاہو سے کہہ کے پھر اس میں چینج نہیں کروں گا؟ تو پوائنٹ اس کہ مذاکرات میں چینجز ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ کسی چیز کو فوری طور پر فائنل نہ سمجھیں اور کسی چیز پر فوراً فائنل فیصلہ یا رائے لینے سے احتیاط برتیں۔ سید محمد علی صاحب، اس پر بھی آپ کا پروسیس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو حماس نے ٹونی بلیئر کے مجوزہ کردار کو مسترد کیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس تجویز کو مانا جائے اور کسی اور کو تبدیل کر دیا جائے ٹونی بلیئر کی جگہ، یا نہیں؟ دیکھیں، میں بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگین جو مسلم دنیا ہے، حماس ہے، کیا ان کو یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ آن اے لائٹر نوٹ، کئی جگہ ٹویٹ میں یہ بات آ رہی ہے کہ حماس نے تو اتنے اسرائیلی نہیں مارے جتنے لوگوں کی جانوں کی ہلاکتوں کے ذمہ دار ٹونی بلیئر صاحب عراق وار کے اندر رہے ہیں۔ تو ان سے آپ پیس کے طور پہ کیا وہ ٹرسٹ اور رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کی؟ آئی ایم ناٹ شیور فلسطینی اور حماس خود اس کا بہترین جواب دے سکتے ہیں، اور میرے خیال میں انیشل جو ان کا ریئیکشن ہے وہ کوئی زیادہ اس پہ انہوں نے سیریس نہیں لیا ہے اس تجویز کو۔ میں سمجھتا ہوں حماس تین چیزوں پہ اگری کر گئی ہے۔ وہ پروسیس میں شامل ہونا چاہتی ہے، وہ فائر بندی چاہتی ہے، وہ جو قیدیوں کے تبادلے میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن وہ ڈسارم کرنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ اس کو یہ کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے انکلوڈنگ صدر ٹرمپ کہ اسرائیل دوبارہ جارحیت نہیں کرے گا۔ اور آخری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی بہت بڑا کنسیشن دیا ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں، جو بہت بڑا کنسیشن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹونی بلیئر صاحب آ کے ان کے مطلب ایک وائس رائے بن جائیں وہاں پہ۔ آئی ڈونٹ تھنک یہ حماس کی بات نہیں ہے کہ آپ پورے فلسطین کے انٹرسٹ، سینٹیمنٹ، کنسرن کو وہ ریپرزینٹ اور ٹرسٹ کو انجوائے کرتے ہیں۔ آئی تھنک یہ فلسطینی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ محمود عباس۔ اور آئی ایم ویٹنگ کہ محمود عباس نے کیا ویلکم کیا ہے ٹونی بلیئر کو، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ۔ بھٹی صاحب، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے طویل جنگ کے بعد جو یہ سیاسی حل کی طرف معاملہ جا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، سیاسی حل کا دروازہ کھل رہا ہے؟ دو تین باتیں بڑی اہم کی ہیں محمد علی صاحب نے۔ ایک تو محمود عباس صاحب کی آخری جو بات کی، محمود عباس صاحب نے کیا ویلکم کرنا ہے، محمود عباس صاحب نے کیا ریجیکٹ کرنا ہے؟ محمود عباس صاحب وہی زبان بولیں گے جو امریکہ بول رہا ہے۔ محمود عباس صاحب
अमेरिका और इसराइल की ताबेदारी कर कर के भी यूएनओ इजलास में जाने के लिए उनको वीज़ा नहीं मिला, तो वो तो अपनी मुश्किलात में और अपने ओहदे के चक्कर में उनकी क्या हैसियत है। दूसरा, टोनी ब्लेयर साहब, लाइटर नोट पे नहीं, इसको लाइटर नोट पे नहीं रखना चाहिए, इसको बड़े सीरियस नोट पे रखना चाहिए। जो कुछ टोनी ब्लेयर ने इराक में किया है, जिस तरह का झूठ बोला है पूरी वेस्टर्न दुनिया में और ख़ास तौर पर बरतानिया के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो भी ढकी छुपी नहीं है। तो ऐसे मुतनाज़ शख्स को ऐसे ये इन पर तो आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलना चाहिए कि एक तारीख साथ झूठ बोलकर आप इंसानियत के कातिल ठहरे। तो अब उन्होंने किताबें भी लिखी, इनडायरेक्ट माफ़ियाँ भी मांगी, लेकिन बात तो हो गई ना जो होनी थी, तो लिहाजा उनको तो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपका जो सवाल है कि क्या अमन का दरवाज़ा, मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। भाईजान, अमन की उम्मीद तो की जा सकती है, मगर अमन का दरवाज़ा खुलना ये अभी कबल अज़ वक्त है। बहुत मरहले बाकी हैं, बड़े पुलसरात बाकी हैं, और इसराइल जैसा जहरियत पसंद और बात बात पर मुकरने वाला और पूरी दुनिया को की सारी अखलाकियात, सारे असूल, सारी मंतकें और सारे कवानीन को पाँव की ठोकर पर रखने वाला इसराइल, उसके साथ बेबस, लाचार, मजबूर फ़लस्तीनियों का मुआहदा अभी बड़ा कुछ बाकी है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक अहम मोड़ है, हाँ ये ज़रूर है कि ये एक तारीख साज मोड़ है, हाँ ये ज़रूर है कि ये एक और कदम है अमन की तरफ। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ट्रंप साहब का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा जहन्नम बना देंगे, हमास ने कहा कि नहीं हम तैयार हैं, और फिर ट्रंप साहब ने कहा कि गज़ा पर बमबारी रोक दी जाए फौरी तौर पर। ये अच्छी बात है, कम अज़ कम किसी न किसी तरह बमबारी तो रुके। और ये भी अच्छी बात है कि जो कतर सालसी कर रहा है और जो मुसलसल राब्ते में है अमेरिका और गज़ा हमास के दरमियान, उसकी कोशिशें कमाल की हैं और अभी बातचीत जारी है। ट्रंप साहब ने खुद भी कहा है कि अभी मुज़ाकरात की हम शुरू कर चुके हैं, बातचीत शुरू है, अभी इसकी तफसीलात नहीं बताई जा सकती। इसराइली रद्द-ए-अमल जो है वो बड़ा मोहतात है और इस इसराइली रद्द-ए-अमल में बहुत सारी कहानियाँ छुपी हैं। इसराइल ने 2-4 सतरी एक रद्द-ए-अमल दिया है वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ऑफिस से कि इसराइल अमन के लिए ट्रंप मंसूबे पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा, इसराइली कवानीन के तहत तावन करेंगे। हाँ, ये एक डेवलपमेंट है, वक्ती सही, कि इस एक इजलास के बाद इसराइल ने गज़ा पर कब्ज़े का प्लान फ़िलहाल रोक दिया है। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? अमन का दरवाज़ा, पहले भी हम ढोल पीट चुके और पहले भी हम मिठाइयाँ बांट चुके, लेकिन हमास ने कहा है कि वो अमन मंसूबे के तहत इसराइली फ़ौज के इनखला और गज़ा की इंतज़ामिया एक आज़ाद और गैर जानबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल लोगों के हवाले करने पर इसराइली यरमालियों की रिहाई और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 4 बातें हैं। एक, कि इसराइली फ़ौज का इनखला, क्या ये मुमकिन होगा? दूसरा, फ़लस्तीनी इंतज़ामिया एक जो आज़ाद और गैर जानबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल, ये होगा और मुज़ाकरात के लिए तैयार है हमास, यरगमाली रिहा कर दिए जाएं। तो अब इसके बाद अगला मरहला क्या होता है? हमास क्या हथियार डालेगा? हमास हथियार नहीं डालेगा तो क्या इसराइल और अमेरिका इसे एक्सेप्ट करेगा? यरगमालियों के रिहाई के बाद इसराइल जंग बंदी पर कायम रहेगा और यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल जो है 20 नुकाती फार्मूले में किसी किस्म की तब्दीली या हमास से मुज़ाकरात को जारी रखेगा और फ़लस्तीनी कैदी तो चलो रिहा हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? और सबसे बढ़कर गज़ा से इसराइल का इनखला और गज़ा का कंट्रोल आज़ाद फ़लस्तीनी लोगों के पास। तो आखिरी बात भाईजान ये है जनाब स्पीकर कि हमास मुज़ाकरात की मेज़ पर है, बहुत अच्छी बात है, कमाल है, और हमास की मूव बड़ी कमाल की है, मगर याद रखें इसराइल कभी ना कभी किसी मरहले पर मुकरेगा, फिरेगा और मामला फिर से 0 पॉइंट पर आएगा। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू भी इंतहा पसंद है, नेतन्याहू के इत्तेहादी उससे ज़्यादा इंतहा पसंद है, नेतन्याहू अंदरूनी सियासत का शिकार है, उस पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं,
اس کی بڑی تھن میجارٹی ہے اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, اقتدار کو بچانے کے لیے, آگے اقتدار میں آنے کے لیے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا امن کی طرف تو پہلا قدم ہے, مگر امن کا دروازہ کھلے گا یا نہیں یہ ابھی قبل از وقت ہے. فخر درانی صاحب, آپ اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ مبشر صاحب. اس میں 2-3 پہلو ہیں. پہلا یہ ہے کہ حماس کے حوالے سے حماس نے یہ جو مشروط آمادگی ظاہر کی ہے, اور دوسرا اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا, اور تیسرا جو ہے اس میں ٹونی بلیئر کے حوالے سے جو اعتراضات لگائے جا رہے ہیں, اور ٹونی بلیئر کا جو ماضی کا تجربہ ہے فلسطین کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو حماس کے حوالے سے جو حماس کی طرف سے رسپانس آیا ہے اس کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے, اور جو حماس کی طرف سے کچھ کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ بھی میرا خیال ہے بالکل درست ہیں. دیکھیں, اگر ہم حقیقت پسندانہ دیکھیں تو آج سے کچھ ہفتے پہلے تک کوئی امید نظر نہیں آتی تھی. جینوسائیڈ جو ہے وہ جاری تھا اور کوئی ملک اس کو روکنے کے لیے, اور جتنے بھی ویسٹرن کیپٹلز میں جتنے مظاہرے ہوئے یا جو حکومتوں کو ان کی عوام کی طرف سے پریشرائز کیا گیا, لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکا. اب یہ بالآخر اگر کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے تو حماس بھی میں سمجھتا ہوں 2006 کے بعد پہلی مرتبہ وہ بھی اس کو دیکھتے ہوئے کہ اپنے جو اقتدار ہے یا پاور ہے اس سے امن کی طرف منتقلی کے لیے آمادہ ہوا ہے, جو کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. کم از کم اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں, جو وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں الٹیمیٹلی آن گراؤنڈ, جو فلسطینی جو کئی دنوں سے بھوکے رہتے ہیں, جنہوں نے ہر گھر سے جنازے اٹھائے ہیں, کم از کم ان کو کچھ نہ کچھ امید نظر آ رہی ہے کہ شاید جو بچے کھچے فلسطینی ہیں ان کی جان بخشی ہو سکے, شاید وہ پھر سے غزہ جو ہے وہ ری بیلڈ ہو سکے, اور ان کو پھر سے کھانوں کے لیے لائنوں میں نہ لگنا پڑے, اور روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ لاشیں نہ اٹھانی پڑیں. تو یہ ایک امید جو ان کو نظر آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. جہاں تک بات ہے دوسرا پوائنٹ کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا, دیکھیں اسرائیل کی گارنٹی نہ پہلے کوئی دے سکتا تھا اور نہ ہی اب کوئی دے سکتا ہے, یہ بالکل درست بات ہے. آپ ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو قطر میں اٹیک کیا گیا قطر کے اوپر اسرائیل کی طرف سے, اس ٹائم کیا ہو رہا تھا, صدر ٹرمپ کی طرف سے یہی جو پیس پروسیس کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے, اسی میں حماس کے جو رہنما ہیں وہ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے اور ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل وہ جو ہاسٹیج کا ایک کہا جاتا ہے کہ وہ ہاسٹیجز کی وجہ سے بار بار یہ اٹیک کرتا ہے یا بار بار جو غزہ کے اوپر چڑھائی کرتا ہے, ہاسٹیجز کا میرا نہیں خیال کہ نیتن یاہو اب کوئی پرواہ کرتا ہے. اور ان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو قطر کے اوپر اٹیک کیا گیا, اس کے بعد تو دنیا کو انہوں نے واضح طور کے اوپر پیغام دے دیا ہے کہ وہ ہاسٹیجز کا ہاسٹیج نہیں بن سکتے, کہ 20 لوگوں کے چھڑوانے کے لیے وہ کسی اپنی جو ان کے اپنے توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ اس سے رک جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہاسٹیجز کے لیے اسرائیل کوئی رک جائے گا یا بعد میں کسی گارنٹی کے لیے. جو ان کے اوپر انٹرنل پریشر گو کے ہے نیتن یاہو کے اوپر ہاسٹیجز کی رہائی کے حوالے سے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا وہی ہے جو کہ ان کی حکومت کی پالیسی ہے. تو اس پہ نہ تو یہ بالکل درست بات ہے کہ امریکہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور عرب ملک ہوں یا یورپین ممالک ہوں وہ کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں اس کے حوالے سے. اور ویسے بھی کمزور کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ جب مذاکرات کیے جاتے ہیں تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ یہ نہیں گارنٹی دیتا کہ میں دوبارہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کروں گا. تو یہ ایک پھر بھی جو فلسطینیوں کو اس ٹائم تھوڑی سی امید کی کرن نظر آ رہی ہے, اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی طرف سے حماس کی طرف سے بھی اس لیے ایک پازیٹیو جو رسپانس آیا ہے اسی وجہ سے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹونی بلیئر کے حوالے سے ان کو کیوں منتخب کیا گیا اور اس کے اوپر جو فلسطینیوں کی طرف سے اور بالخصوص حماس کی طرف سے کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں ٹونی بلیئر کا یہ 2007 سے جو 4 رکنی ایک ان کی طرف سے انوائے منتخب کیے گئے تھے, ای یو کی طرف سے بھی, یو ایس کی طرف سے بھی, یو این کی طرف سے بھی اور رشیا کی طرف سے بھی, یہ ٹونی بلیئر نے کو جو ہے وہ غزہ کی ری بلڈنگ اور اس کے حوالے سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک اسپیشل انوائے بنایا گیا تھا. 2007 سے 2015 تک یہ دونوں جو سائڈز ہیں ان کے ساتھ انوالو رہے بات چیت کے لیے, گفت و شنید کے لیے. لیکن شروع سے ہی ان جو فلسطینی اتھارٹی ہو جو اور اس کے ساتھ ساتھ حماس, ان کو اعتراضات تھے کہ ٹونی بلیئر کا جو فوکس ہے یہ دراصل یہ جو آکوپیشن ہے جو اسرائیل کی, یہ اس کو مینیج کرنے کے لیے یہ زیادہ کام کرتے ہیں, غزہ کی ری بلڈنگ اور پیس بلڈنگ کے لیے یہ کام نہیں کرتے. تو یہ پہلے دن سے ان کو اعتراض تھا کہ
ٹونی بلیئر دراصل یہ اسرائیل کی نمائندگی زیادہ کرتے ہیں، جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کی نہیں کرتے. تو یہ ایک بالکل درست اور جائز میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا ہے حماس کی طرف سے، کیونکہ ماضی میں جو ان کا طرز عمل رہا ہے اور جو اوورال کنڈکٹ رہا ہے ٹونی بلیئر کا، وہ فلسطینیوں کے حق میں نہیں بلکہ اسرائیل کے حق میں ہے. تو اس وجہ سے یہ میرا خیال ہے یہ تمام جو 8 مسلم ملک ہیں جو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد غزہ کی ری بلڈنگ ہو یا پیس پروسیس کے لیے جنہوں نے آگے اپنا کوئی ایک وہ دینا ہے، کام کرنا ہے، تو ان کو بھی یہ اٹھانا چاہیے صدر ٹرمپ کے ساتھ، خاص طور پہ جو ٹونی بلیئر کے حوالے سے جو ان کی نمائندگی ہے، اور غزہ کی ری بلڈنگ کے لیے، اور کوئی ایسی ایشورنس یا گارنٹی جو ان کو اسرائیل سے دوبارہ حملہ کرنے سے روک سکے وہ بھی حاصل کرنے کے لیے ان کو دوبارہ نیگوشیٹ یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ایک بریک لیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. غزہ کی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں، پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. مظہر عباس صاحب، اگر یہ غزہ مذاکرات کامیابی کی طرف جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ نیتن یاہو نے جو مظالم ڈھائے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم بھی کیا مذاق والی باتیں کر رہے ہیں. کیسی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہوتی تو اس ایکارڈ کا پہلا کلاز ہی یہی ہوتا کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا اور جو جینوسائیڈ ہوا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ان کے پرسپیکٹو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حماس نے جو اٹیک کیا اسے بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن جینوسائیڈ جس طرح کا ہوا ہے اور جس طرح اب تک دنیا اس لحاظ سے خاموش رہی ہے، اس پر آپ کیا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ اکاؤنٹیبلٹی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اسرائیل کو، امریکہ کو بہت پہلے روک دینا چاہیے تھا اس چیز سے. اور میرا خیال ہے، مجھے تو نہیں لگتا، یہ تو میرا خیال ہے مذاق والی باتیں. یہ ایکارڈ کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ پیس ایکارڈ یا پیس کے نام پہ جو ایکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کا میرے نقطہ نظر سے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ اگر کسی نہ کسی طرح ٹرمپ چاہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک چاہے وقتی طور پہ ہی صحیح اسرائیل کو تیار کر لیا جائے، ایک بڑا انعام لینے کی یہ کوشش ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو وہ لینا چاہتے ہیں. اور یہ بھی آپ سوچیں کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو بین الاقوامی سطح پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ آپ ویتنام کی وار لے لیں. ٹھیک ہے، یہی سوال سید محمد علی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. سید محمد علی صاحب، آپ کو لگتا ہے نیتن یاہو کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، 3 سطح پہ باتیں ہیں. جو عالمی تاریخ ہے، جو لٹریچر ہے، میڈیا ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، وہ تو روزانہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، ان کو سزا بھی دے رہے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے سے بھی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن ایک مختصراً ایک بڑی مشہور ایک ضرب المثل ہے انگریزی میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو قانون ہوتا ہے نا، وہ مکڑی کا وہ کمزور جالا ہوتا ہے جو کہ جس کو جو طاقتور ہے وہ تو رون ڈالتا ہے، لیکن کمزور کیڑے مکوڑے اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. تو عالمی قانون خصوصی طور پہ اسی طاقت کے عدم توازن کا مظہر ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، یہ جو امن منصوبہ ہے، اس کو پازیٹیو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی کی امید پیدا ہوئی ہے، مزید فلسطینیوں کے جان کے ضیاع اور نسل کشی کے خاتمے کی امید پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا اقوام متحدہ، عالمی قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے. صدر ٹرمپ کی نیوٹرل آربیٹر نہیں ہیں وہ. یہ اگر جنگ بندی بھی ہوتی ہے تو صدر ٹرمپ اپنے اگلے ہفتے میں جو نوبل پیس پرائز ہے اس کے لیے نومینیشن چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہو جائے، اسی لیے وہ اجرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور جبکہ نیتن یاہو صاحب بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے یہ کہیں گے کہ جناب میں نے تو یہ مذاکرات کی میز پہ وہ مقاصد حاصل کر لیے اور میں نے اسرائیلی مزید جانوں کے نقصان کو بچا دیا، تو اس کو وہ وکٹری کنسیڈر کریں گے، وہ کوئی کنسیشن یا ریٹریٹ نہیں شو کریں گے. البتہ بلکہ انہوں نے جو ٹویٹ بھی فوری طور پہ کیا تھا نیتن یاہو صاحب نے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ سارا دباؤ جو ہے اس وقت حماس کے اوپر آ گیا ہے، اور یعنی کہ حماس کہ جنگ کی امن کی مخالف ہے، اور مسلم دنیا کا دباؤ بھی اس پہ پڑ رہا ہے، جو کہ کسی حد تک حقیقت ہے. اس لیے یہ بتانا، آخری جملہ یہ ضروری ہے
کہ یہ امن کی کوشش ہے، جانیں بچانے کی کوشش ہے، یہ عالمی عدل و انصاف، عالمی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حتمی اور سیٹسفیکٹری حل جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا یہ معاہدہ۔ صحیح۔ فخر درانی صاحب، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا نہیں نیتن یاہو کی؟ دیکھیں، اگر ہم ماضی کی مثالیں دیکھیں اور جو موجودہ بھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ ہاں، جو سید محمد علی صاحب بھی بات کر رہے تھے، تاریخ میں نیتن یاہو کو ایک جو ہے وہ یہ یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے فلسطین میں جینوسائیڈ کیا تھا۔ لوگوں کی طرف سے بھی ان کی یہ جو ہے جو جینوسائیڈ کا ذمہ دار نیتن یاہو کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بظاہر نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے یا دیگر کوئی اس طرح کے جو عالمی انصاف کے ادارے ہیں اس میں دیکھیں تو یہ فیصلے ہونے کے باوجود بھی ایکسکیوز می بظاہر ایسا نظر نہیں آتا کہ ان کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوگا۔ اور ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے مذاق لگتا ہے آپ کا سوال، یعنی نیتن یاہو کی، اسرائیل کی، اور نیتن یاہو کے جنگی جرائم کی، نیتن یاہو کی نسل کشی کی، نیتن یاہو کی جارحیت کی، نیتن یاہو کی وحشت و بربریت کی، نیتن یاہو کے ظلم کی، یہ کتنے سال سے، 2 سال سے تو ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اور جو 5-6 ملکوں پر حملے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو قطر پر حملہ ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یعنی نیتن یاہو صاحب کو کون سزا دے گا؟ اقوام متحدہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، عالمی ضمیر انا للہ و انا الیہ راجعون، عالمی ادارے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون دے گا بھائی میرے؟ دعا کرو کہ یہ جو بچے کچھ فلسطینی غزہ میں ہیں یہ کہیں جنگی جرائم کے مجرم نہ ٹھہریں، دعا کرو کہ یہ جو قبروں میں اتر چکے ہیں ان پر کہیں نہ مقدمہ چلایا جائے۔ صحیح۔ بھٹی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام رپورٹ میں مزید بھی بات ہوگی، ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ یوٹیوب پر آپ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے۔ سید محمد علی صاحب، سب سے پہلے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ آپ سے ہے، وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا 9 اکتوبر کو بھارت کا دورہ، یہ دورہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلا اعلیٰ سطحی دورہ ہوگا، کیا یہ خطے کی جغرافیائی سیاست میں ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک اہم تاریخی دورہ ہے، کیونکہ 4 سال کے دوران آپ نے دیکھا کہ افغان طالبان، جن سے بہت سارے پاکستانی مبصرین کو بہت سی خوشگوار توقعات وابستہ تھی، انہوں نے اس کو بالکل دور کر دیا ہے، اور پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جتنی دہشت گردی افغانستان سے ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پچھلی حکومتوں کے دوران بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسری جانب پاکستان کی جانب سے جو دباؤ بڑھایا گیا ہے فار گڈ بیہیویئر اور کنٹرولنگ ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے فرام افغان ٹیریٹری، اس کا بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایفیکٹو میجر یا جواب خاطر خواہ کابل انتظامیہ کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر ہم دباؤ بڑھا رہے ہیں سفارتی، معاشی، سیاسی کابل انتظامیہ پہ، تو دوسری جانب اس کے لیے اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں افغان طالبان کے لیے ایران، روس اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اور وہ اس کو بھارت بھی استعمال کرتا ہے کہ اگر پاکستان کے تعلقات کابل سے خوشگوار نہیں ہیں تو ہمیشہ ان کی جیو پالیٹکس میں کوشش رہی ہے کہ دیٹ شوڈ ٹرانسلیٹ انٹو مور اپرچونٹیز اینڈ انفلوئنس فار نیو دہلی۔ تو ہمیں، میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ ہیو اے بیلنسڈ اپروچ ٹورڈز کابل، جس میں کیرٹ بھی ہونی چاہیے لیکن سٹک بھی ہونی چاہیے، کہ جو اگر کوئی فنڈنگ ان کو ملتی ہے یا انویسٹمنٹ اپرچونٹیز انڈیا سے ملتی ہے تو اس کے ریٹرن پہ جو انڈین پراکسیز ہیں ان کو کھلو بندوں افغان ٹیریٹری سے آپریٹ کرنے کی اجازت پاکستان کے خلاف نہ ملے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو چائنا کے ذریعے سے بھی ان کو ایک انسینٹیو فار گڈ بیہیویئر بھی ہے سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنے کا، جس کے ذریعے سے جو کنیکٹیوٹی کے معاشی جو ثمرات ہیں وہ افغانستان کو بھی مل سکیں، اور ازبکستان کے ساتھ جو ٹریل لنک کا انیشیٹو ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو پاکستان کے حوالے سے
یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ پاکستان دباؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت لیوکریٹو ٹینجیبل انسینٹیو دے رہے ہیں جس کا افغانستان کے حکومت اور عوام کو زیادہ فائدہ ہوگا جو کچھ بھارت ان کو آفر کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب، آپ کا جواب آ گیا. اب اگلا سامنے رکھیں گے. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے لیے جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ راج ناتھ سنگھ کی سرکریک سیکٹر میں تاریخ اور جغرافیہ بدلنے کی دھمکی اور بھارتی فضائیہ کے سربراہ کا پاکستان کے F-16 اور JF-17 طیارے مار گرانے کا دعویٰ، کیا یہ محض سیاسی بیانات اور دعوے ہیں یا واقعی بھارت کسی نئے عسکری ایڈونچر کی تیاری کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، راج ناتھ جی سے پہلی بات کرنی ہے. میرے پیارے راج دلارے راج ناتھ جی صاحب، اپنی قسم کھائیں کہ بتائیں کہ کیا جغرافیہ بدل نہیں چکا؟ اور میرے بھائی جغرافیہ بدل چکا ہے. پاکستان لیڈ کر رہا ہے اس نئے جغرافیے میں. بھارت تنہا ہے سفارتی طور پر، شکست خوردہ ہے اور بھارت کو پھینٹی لگ چکی ہے. آپ ہارے ہوئے لوگ ہیں. نہ ہاتھ ملائیں میچوں میں، جھوٹ بولیں اور منہ پر بولیں. اور وہ جو مثال ہے نا کہ اس بندے کا بندہ کیا کرے جو منہ پر جھوٹ بولے اور دریا کے دوسری طرف کھڑے ہو کر گالیاں دے. تو راج ناتھ صاحب ذرا غور کریں، اٹھیں، جاگیں، خواب سے نکلیں. جغرافیہ بدل چکا ہے. آپ اپنی اندرونی سیاست کے لیے جو بھی جھوٹ بولنا چاہیں بولتے رہیں، لیکن جغرافیہ بدل چکا ہے. جہاں تک بھارتی ایئر چیف کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے سنگھ صاحب نشے میں ہیں. یہ ہوش و حواس میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. سنگھ صاحب کو یعنی یہ کوئی سوئیاں ہیں یا کوئی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جو کسی کو نظر ہی نہیں آئیں. F-16 بھی گر گئے، F-17 بھی گر گئے، F-18 بھی گر گئے اور کتنے مہینوں کے بعد آپ بھی جاگے. وہ کتنا جھوٹ بولو گے اپنی قوم سے، کتنا کرو گے؟ F-16 ایک گرتا ہے پوری دنیا میں شور مچتا ہے. جس طرح رافیل گرا تو فرانسیسی کمپنی کے شیر گر گئے، جس طرح S-400 تباہ ہوا تو روسی اسلحہ نیچے گر گیا، جس طرح اسرائیلی ڈرونز گرے تو اسرائیل مذاق بن گیا. تو یہ کوئی چھوٹی چیزیں ہیں کہ کوئی جیب میں تھیں جو تباہ ہو گئی تھی؟ بس کر دو یار، کوئی خدا کا خوف کرو. آپ ایئر چیف ہیں. ایئر چیف ہو کر جھوٹ بولنا مطلب آپ کتنے جھوٹے ہیں. آپ تو وہ لوگ ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، ہم نے ابھی نندن کو پکڑا، اس کا جہاز تباہ کیا، اس کو تھپڑ مارے، چائے پلائی، واپس بھجوایا اور آپ نے اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا. آپ تو اتنے بڑے جھوٹے ہیں اور اتنے بڑے ہاں، اکشے کمار صاحب کی ایک فلم آ رہی ہے آپریشن سندور، اس میں جتنے جہاز آپ نے گرانے ہیں گرا لیجئے. اس میں جو جس محاذ پہ آپ نے جیتنا ہے وہ ضرور جیتیے گا. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا جواب آ گیا. مظہر عباس، آپ کے لیے جو سوال ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے یوٹیوب پر کہ سندھ حکومت نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے اور ڈی میرٹ پوائنٹس کا نیا نظام نافذ کر دیا ہے. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ مقصد صرف جرمانے وصول کرنا نہیں بلکہ شہریوں کی جانیں محفوظ بنانا ہے. کیا یہ نظام واقعی ٹریفک حادثات میں کمی لا سکے گا یا شہریوں پر بوجھ بڑھے گا؟ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ، اور خاص طور پہ کراچی میں، پوری ٹرانسپورٹ پالیسی سندھ کی ایک آنی چاہیے. یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے اقدامات کرتے ہیں نا، وہ کچھ دنوں کے لیے تو ہوتے ہیں. اس کا ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 5,000 کا فائن ہے تو پہلے 500 روپے کا فائن تھا تو میں 100 روپے دے کے نکل جاتا تھا. اب 5,000 کا فائن ہے تو میں 1,000 روپے دے کے نکل جاؤں گا. چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو انکنسسٹنسی ہے پالیسی میں، آپ کو پتہ ہے کہ 2013 کا جب آپریشن شروع ہوا تھا اس کے بعد ایک ایکسرسائز کی گئی تھی کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن چیک کی جائے اور یہ ساری چیزیں، قوانین. اسٹارٹ تھا آپریشن کا اس وقت. 3 دن میں پتہ چلا کہ کوئی 16 لاکھ لوگوں کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس. اس کے بعد طے ہوا کہ جی ڈرائیونگ لائسنس کی ایک ڈیٹ مقرر کی جائے. تمام ٹریفک پولیس اس پہ اتنا رش لگ گیا کہ انہوں نے وہ اسکیم ہی ابنڈن کر دی اور اس کے بعد کبھی اس کو فالو ہی نہیں کیا گیا. تو جب یہ اس طرح کے قوانین، ظاہر ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹریفک کے حادثات میں بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ رانگ سائڈ سے لوگوں کو آتے ہیں چیزیں. آپ کا پتہ ہے کہ ٹریفک پولیس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ وہ چھپ کر بیٹھتے ہیں. وہ کوئی خوف کی علامت نہیں بنتے. وہ چھپ کر بیٹھتے ہیں کہ کب ٹریفک کی وائلیشن ہوتی ہے اور اسی وقت پکڑیں گے. اگر وہ سامنے کھڑے ہوں تو ٹریفک کی وائلیشن نہیں ہو. ویسے تو ہمیں خود ہی ٹریفک کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے بہت جلد بازی میں کر رہے ہیں یہ.
بہت جلد بازی میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ڈی میرٹ پوائنٹس کا جو نظام ہے یہ تو صحیح ہے, کیا خیال ہے یہ نافذ اگر کر دیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بنیادی طور پہ چیزیں عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ہیوی فائن جو ہے وہ ایک طریقے سے خوف پیدا کرنے کی وہ ہوتی ہے, لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے. جیسے میں نے نمبر پلیٹس کا کہا, نمبر پلیٹس میں ہماری جو ایم کیو ایم نے تو اسے ایتھنک ایشو بنا دیا, ورنہ اصل ایشو یہ تھا کہ نمبر پلیٹس بار بار آپ کیوں تبدیل کرواتے ہیں؟ ایک شخص ہے, اس کے پاس گاڑی کی رجسٹریشن ہے, آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے, سارے ہیں, ہر 3-4 سال بعد آپ کہتے ہیں ایک نئی نمبر پلیٹ آ جائے گی. کیوں؟ کوئی لاجک ہے سوائے اس کے کہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کتنا نمبر پلیٹس کے نام پہ پیسہ انوالوڈ ہے. صحیح ہے مظہر ان صاحب, چیزوں کو بہتر کریں, اس وقت ایک خوف پیدا نہ کریں, لوگوں میں اعتماد پیدا کریں. بالکل ٹھیک. فخر درانی صاحب, آپ کے لیے جو پوچھا گیا ہے یوٹیوب پر وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ معافی وہ ترجمان مانگے جس نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی. مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی. کیا سیاسی تنازعات کے اس عوامی انداز سے صوبوں کے درمیان کشیدگی مزید نہیں بڑھے گی؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ کشیدگی بڑھنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اب یہ سیاسی بیانات کے اوپر ایک دوسرے سے معافیہ منگواتے رہیں گے تو یہ اس طرح جو ہے سیاست جو ہے وہ مزید کشیدہ ہو جائے گی. تو اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ جو صوبوں کے درمیان آپس میں خاص طور پہ جو وزرائے اعلیٰ ہیں یا جو حکومتیں ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہونا چاہیے, کارکردگی کے حوالے سے ہونا چاہیے, مناظرے بھی ہونے چاہیے, ایک دوسرے کو چیلنج بھی کرنا چاہیے کہ کس صوبے نے کیا ڈیلیور کیا, عوام میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ معافیاں منگوانا یہ اس طرح جو ہے یہ اس سے میرا خیال ہے کہ یہ سیاست کو مزید جو ہے یہ تلخ کرنے کے حوالے سے ہے. اور آج ایک وزیر اعلیٰ اگر کوئی تھوڑا سا اپنی صوبے کے حوالے سے گورننس ہو یا اوورآل اس کی پرفارمنس کے حوالے سے کوئی بات کرے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کرے کہ نہیں یہ تو آپ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں اس لیے اس کے اوپر معافی مانگے. معافی کا یہ جو کلچر ہے یہ سیاستدانوں کے بیانات یہ پہلے بھی چلتے تھے, آج بھی چلتے ہیں. ہاں ایک حد ہوتی ہے اور اگر کوئی ذاتیات یا اس طرح کی کوئی بات کرے اس کے اوپر لازمی طور کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. لیکن کوئی اگر کارکردگی کے حوالے سے ہو یا اپنے صوبے کی گورننس کے حوالے سے کوئی ایشو کو ہائی لائٹ کرنا یا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں جو دوسرا صوبہ اس کو اپنے خلاف سمجھتا ہے تو اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ یہ معافی مانگنے کا جو ایک مطالبہ کیا جاتا ہے یہ درست ہے. تاہم یہ جو آپس میں کیا تلخیاں بڑھانے کے حوالے سے اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاستدانوں میں آپس میں اس طرح کی جو ہے وہ بیانات چلتے رہتے ہیں. اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جمہوریت کو نقصان ہوگا یا کوئی جو موجودہ سسٹم ہے اس کو یا موجودہ نظام کو کوئی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. فخر درانی صاحب, مظہر عباس صاحب, سید محمد علی, ارشاد بھٹی صاحب, آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.